अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूथ फोरम का एक और शुमारा लेकर मैं आपकी दोस्त और होस्ट महनाज शफी आपका खैर मकदम करती हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस फोरम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस व मुबाहिसा करते हैं। इसी सिलसिले में आज जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है नौजवान मुसन्निफ। जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी यंग राइटर्स के बारे में। नाजरीन, हौसले अगर बुलंद हो, मंजिल मुश्किल हो सकती है मगर नामुमकिन नहीं। नाजरीन, ऐसा ही प्रूव किया है कश्मीर के नौजवानों ने। ऐसी एक मिसाल है फहीम भट्ट की, जिन्होंने महज 19 साल की उम्र में अपनी बुक वंडरिंग फॉर लव शाया की। इसी के साथ ये यंग राइटर्स, कश्मीर के यंग राइटर्स की एसोसिएशन में शामिल हो गए। नाजरीन, आज खास मेहमान होंगे फहीम भट्ट और साथ ही साथ कुछ देंगे चंद दोस्त। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। फहीम भट्ट जी, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। वंडरिंग फॉर लव के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। नाजरीन, वंडरिंग फॉर लव ये बुक शाया की फहीम भट्ट ने। नाजरीन, अपने दोस्तों से मुलाकात करते हैं। हमारे साथ तशरीफ फरमा है शबीर मागरे। शबीर मागरे खैर मकदम है प्रोग्राम में। पेशे से ये एक लेक्चरर है। इनके साथ तशरीफ फरमा है मुफ्ती जमील। मुफ्ती जमील पेशे से राइटर हैं, काफ़ी कुछ लिखते हैं जर्नल्स में, ऑनलाइन पोर्टल्स में, न्यूज़पेपर्स में। साथ ही साथ देंगे हमारा इंशा मकबूल। इंशा मकबूल लिटरेचर से ताल्लुक़ रखते हैं। खैर मकदम है आप सब दोस्तों का। नाजरीन, शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। फहीम भट्ट, आपसे जानना चाहते हैं, महज 19 साल की उम्र है आपकी और आपने वंडरिंग फॉर लव इतनी अच्छी बुक लिखी। किस तरह इसकी शुरुआत हुई, हमारे नाजरीन को बताएं। तो पहले इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि मैं स्कूल में पढ़ता था। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं उन दिनों किताबें पढ़ता था। मुझे आदत हो गई थी किताबें, लेकिन ज़रा सी, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता। तो फिर वक्त के साथ मैं पढ़ता गया और मुझे इंटरेस्ट आया इनमें। तो मैं देखता था, तो मतलब मैं खुश होता था जब किताब अच्छी थी। मैं रोता भी था कुछ अगर अजीब सा होता था वो, मतलब ऐसी चीज़ें होती थी। मैं बहुत इन्वॉल्व हो गया था इन सब चीज़ों। तो फिर जब वक्त के साथ मैं आगे बढ़ने लगा और जब मुझे भी लगा कि मैं लिख पाऊँगा अब, तो फिर मैं भी ऐसी किताब लिखना चाहता था जो मैं फील करता था। मैं भी अपने लोगों को, मतलब रीडर्स को ऐसा ही फील कराना चाहता था। तो फिर उसी से ये शुरुआत हो गई वंडरिंग फॉर लव। वंडरिंग फॉर लव आपकी शुरुआत ही किताबों से हुई और वंडरिंग फॉर लव किताबों का ही आउटकम है। हाँ, ये किताबों का ही। बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आपसे शबीर मागरे साहब, आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि वंडरिंग फॉर लव इन्होंने लिखी, कश्मीर के यूथ है तो बडिंग राइटर है, कैसे देखते हैं आप इसको हमारी कश्मीर की सोसाइटी को रिलेटेड? हाँ, सबसे पहले मैं फहीम साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इसने कम ही उम्र में इतनी ज़हीम किताब लिखी है। तो इसको देखकर मुझे अल्लामा इकबाल के वो शार याद आए कि सितारों से आगे और जहाँ भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, बाहरी तूफान से न डर ए उकाब, ये तो बस चलती है तुझको ऊंचा उड़ाने के लिए। जज़ाकल्लाह। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि कश्मीरी यूथ जो तालिब इल्म है, जो यंग जनरेशन है, उनको उनके उनमें सलाहियतों की कोई कमी नहीं है। तो फहीम साहब ने उनको एक इग्निशन टेम्परेचर दिया है, एक एबिलिटी दी है कि उनमें कुछ करने की हिम्मत है। अगर उनको सही डायरेक्शन हो तो वो आसमान की बुलंदी कुछ छुएंगे, चाहे तो उम्र का कोई इसमें ये नहीं है। तो फहीम ने प्रूव कर दिया है। फहीम ने वो प्रूव कर दिया। और हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में क्या होता है कि बच्चे को किसी दूसरे फील्ड में इंटरेस्ट होती है, इसको ज़बरदस्ती किसी फील्ड में थोप दिया जाता है, खासकर इसके पेरेंट्स जिम्मेदार होती है। तो अगर इनको कंप्लीट फ्रीडम मिलेगी, अगर यहाँ के यूथ को, किसी भी बच्चे को कंप्लीट फ्रीडम मिलेगी, इसकी सलाहियतों को जाहिर करने के लिए कंप्लीट फ्रीडम मिलेगी, तो वो कुछ कर दिखाए और वो दिन दूर नहीं जब वो आसमान की बुलंदी को और बात करेंगे इसके बारे में और बात करेंगे। तो फहीम, आपसे जानना चाहते हैं, आप बोलते हैं, आपने फरमाया कि आप किताबें पढ़ते रहे, तो आप किस फील्ड से, आप खुद लिटरेचर से ताल्लुक़ रखते हैं? नहीं, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। मैं ड्रॉप आउट ऑफ इट। आपने ड्रॉप आउट की इंजीनियरिंग? मैंने इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट की क्योंकि जब मैं कॉलेज में जाता था, तो जब मैं क्लासेस अटेंड करता था शुरुआत की दौर में, जब मैं कॉलेज लगे तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था। मतलब मैं वहाँ होता था लेकिन मेंटली और समवेयर एल्स। तो मतलब मेरा वहाँ कोप अप नहीं हो पाया क्योंकि मेरा अब दिमाग में बस यही था लिटरेचर। क्योंकि फॉर सम सर्टन रीजंस मुझे इंजीनियरिंग करनी पड़ी, क्योंकि फैमिली प्रेशर, नॉट फैमिली प्रेशर है उससे, बट सोसाइटी ऐसी हो गई है कि दिमाग ऐसा ही हो गया, माशरा ऐसा ही है हमारा। तो उसी की वजह से फिर मैं कॉलेज में गया था, मतलब इंजीनियरिंग की मैंने। लेकिन फिर कुछ ही साल, मतलब एक ही साल में, पहले ही साल में फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो के ही मैंने इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट की थी एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय बुक।
تو کتنے ٹائم تک آپ نے اس بک کو کمپلیٹ کیا؟ شروعات کس سال میں ہوئی تو کس سال میں کمپلیٹ کیا آپ نے؟ شروعات 2016 میں ہو گئی اور میں نے اس کو 2016 کے اسٹارٹ میں لائک 2015 اینڈ اسی سے لے کے لائک مجھے لگتا ہے سپٹمبر تک میں نے یہ ختم کی تھی. چلے مبارکباد آپ کو پھر سے. مفتی جی کیا میں ایڈ کروں گا؟ فریم صاحب آپ ایک انجینئرنگ اسٹوڈنٹ تھی، جب آپ انجینئرنگ میں گئی تو وہاں تو کنسیپٹ ہوتے ہیں انوینشنز کا، صحیح. تو آپ نے کس طرح سے یہ اخذ کیا، کیا رجحان ہوا، کیا چیز آپ میں آئی وہ ایبلٹی کہ آپ انجینئرنگ سے اس رائٹنگ میں آئے؟ تو کیا گھر والوں نے آپ کو متاثر کیا، گھر کے ماحول نے آپ کو متاثر کیا، کیا یہ بک کے پیچھے کیا انسپریشن یہ بولنا چاہتے ہیں آپ؟ موجود تھا کہ آپ نے اس کو اجاگر کرنا چاہے کیا؟ نہیں، میرا بیک گراؤنڈ لٹریچر کے ساتھ کچھ نہیں ہے، ہمارا بیک گراؤنڈ کچھ نہیں ہے لٹریچر کے ساتھ. اور میں زیادہ تر میں یہی کہہ رہا تھا کہ میں کالج میں اسکول مطلب کالج جاتا تھا، میں اٹینٹیو نہیں ہوتا تھا مطلب کلاسز میں، کیونکہ میرا دماغ وہی تھا لٹریچر، کیونکہ میں بچپن سے کتابیں پڑھنے لگا تھا، مجھے عادت ہو گئی تھی ان کتابوں کی، مطلب میں سو نہیں پاتا تھا کتاب کے بنا. اسی وجہ سے پھر میں کیونکہ مجھے پھر خود کیونکہ میں اندر سے اب پورا تھا کہ مجھے رائٹر بننا ہے. جی آپ کو بزرگوں نے گھر کے والدین پیرنٹس نے زبردستی انجینئرنگ میں جانے کو کہا کیا؟ پہلے آپ ناٹ زبردستی نارملی لائک جیسا کہ انہوں نے پہلے ہی فرمایا ٹرین ہی ہو گیا ان کا مائنڈ، ایسا سچویشنز ہی ویسے بن گئی. اور بات کریں گے اس کے بارے میں مفتی جمیل، کیونکہ آپ خود لٹریچر سے تعلق رکھتے ہیں، تو فہیم سے جانا ہم نے کہ انجینئرنگ سے یہ تعلق رکھتے ہیں، پھر بھی انہوں نے بک لکھی. آپ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک لٹریچر لکھنے کے لیے، رائٹر بننے کے لیے کیا ہمیں لٹریچر اسٹوڈنٹ ضروری ہونا ہے؟ نہیں، فرسٹ آف آل آئی کنگریچولیٹ ہم فار ہز بک وانڈرنگ فار لاؤ. پہلے میں کاپلٹ سے سٹارٹ کروں گا. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ. ہم نے لٹریچر کی بات کہی، ہمیں 4 سکلز ہونے چاہیے، وہ ضروری ہے ہونے. فرسٹ، اف یو وانٹ ٹو بیکم اے گڈ اسپیکر یو ہیو ٹو بی اے گڈ لسنر. اف یو وانٹ ٹو بیکم اے گڈ writer, then it's requisite that you should be a good reader. So reading بہت امپورٹنٹ ہے اس کے لیے، آپ نے ریڈنگ کرنی ہے. اور اس کے بعد ہی جیسے انہوں نے پہلے کہا کہ یہ مطالعہ بہت ساری کتابوں کا کرتے تھے بچپن سے ہی، سو وہ بچپن سے انہوں نے ابتدا کی اور اس سال میں بک لکھی، یہ اسی کا اثر ہے. نو میٹر آپ کس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ میٹر نہیں کرتا. دیکھیں اگر آپ نے بات چھیڑی کہ لٹریچر اسٹوڈنٹ لازمی ہونا ہے، میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ دیٹ وی ہیو اے رائٹر شی از فرام بارہمولہ، ہر نیم از عذرا مفتی. شی از فرام MBA، شی از این MBA اسکالر رائٹ ناؤ. اینڈ وی ہیو other writers like we have Chetan Bhagat, he's engineering student, then he did his MBA from certain universities. بہت ڈائیورس فیلڈ. ڈائیورس فیلڈ. اور چیتن بھگت کو آج تو جینٹ مانا جاتا ہے لٹریچر کا. ان کی بکس پہ تو موویز تک بنتی ہیں ان کی بکس. 2 اسٹیٹس کی بات کریں اور ریسنٹلی جو انہوں نے یہ ہاف گرل اس پہ بھی موویز بنی. It doesn't matter that which you study, the passion is altogether different. You may like it, you may be an engineering student, but you may produce the literature book. جی انشا جی آپ سے جاننا چاہتے ہیں، کافی سارے بچے ہیں جیسے فہیم ہی ایک ایگزامپل، ہمارے پاس کریٹیوٹی تھی ان میں، انہوں نے ان کو یوٹیلائز کیا، اپنے ٹیلنٹ کو پالش کیا، تو ہمارے سامنے وانڈرنگ فار لو ایک پروڈکٹ ہے اس کا. ہمارے بچوں میں کافی ساری کریٹیوٹیز ہوتی ہیں، لیکن ٹیکنالوجیکل اسکرین ایج کا زمانہ ہے ہمارے پاس، ڈسٹورشنز ہیں بہت ساری، تو کیسے بیلنس کرے اس میں بچہ اور کیسے چینلائز کرے اپنی کیپیسٹیز کو؟ پہلے تو میں یہ بات کہوں گی کہ جو ہمارا کلچر ہے کشمیر کا، جی یہاں پہ ریڈنگ اور رائٹنگ کا بہت کم، اس چیز کا ہی کلچر نہیں ہے ہمارے یہاں. بٹ دا تھنگ از دیٹ اب دھیرے دھیرے یہ چیز چینج ہو رہا ہے، لوگ پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، بہت سارا اسٹف ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے. جس لائک فہیم کی ریسنٹ بک وانڈرنگ فار لو آئی ہے، تو یہ کس چیز کا مظاہرہ کرتی ہے؟ دیٹ وی ہیو ٹیلنٹ ان کشمیر. جی وی ہیو ٹیلنٹ، بٹ ہمیں ایٹ دا انیشیل اسٹیج بھی اس کو ریکگنائز کرنا ہے. کیسے ریکگنائز کرے پیرنٹس اور ہماری سوسائٹی میں کیا ایونیوز ہیں ایسے ریکگنائز کرنے کے لیے؟ جب میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارا کلچر ڈفرینٹ ہے، جی لیکن فہیم نے کچھ کر کے دکھایا. ہی واز این انجینئر اسٹوڈنٹ. اس نے اپنے پیرنٹس کو بھی موٹیویٹ رکھا اور خود کا بھی کیا. نو ڈاؤٹ یہ بعد میں انہوں نے پھر ڈراپ آؤٹ کیا، لیکن انہوں نے اپنے پیشن کو زندہ رکھا. جی وہ چیز ہے. اور اسٹوڈنٹ پہ بھی، ایک آرٹسٹ پہ بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیشن کو کنٹرول میں رکھے اور اس پہ زیادہ سے زیادہ اس کو ریفائن کرے. جی
ایکسکیوز می آئی ڈفر ہیئر وتھ انشا دیٹ شی سیز انہوں نے کہا کہ یہاں پر رجحان کم ہے. میں اس سے ایگری نہیں کرتا, اتفاق نہیں کرتا. آپ کہیں گے کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی عذرا مفتی کا مینشن کیا, ہمیں ریسنٹلی ایک بک آئی تھی اینڈ دا سن نیور روز اگین, جہانگیر مجازی کی. رجحان ہے. آپ اگر ہسٹری کو دیکھیں تو ہسٹری میں آپ دیکھیں بہت سارے اعلیٰ رائٹرس ہیں ہمارے پاس مہجور ہمارے پاس آزاد تھے, اور آپ دیکھیں ہسٹری کتنی ہماری ہے جی. اب لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. جن لوگوں نے مطالعہ کرنا ہے وہ کرتے ہیں. لیکن مفتی اگر ہم کنٹمپرری کی بات کریں, ابھی بھی وہی ٹرینڈ چل رہا ہے جیسے چل رہی ہیں ٹرینڈ تو چل رہی ہیں. چلے اس کے بارے میں اور بات کریں گے. فہیم, آپ سے جاننا چاہتے ہیں وانڈرنگ فار لو, اس بک کا نام آپ نے رکھا, بہت ہی ایک ایستھیٹک نام ہے نا. تو آپ انجینئرنگ سے ایستھیٹک سینس کیسے اس کا نام وانڈرنگ فار لو رکھا, اینڈ اس کے بارے میں بتائیے کہ بک کس کے بارے میں ہے. اوکے, تو اصل میں اس کا نام ہے, یہ اس کا جو نام ہے وانڈرنگ فار لو, اٹس ناٹ دا لو وی نو لائک ریلیشن شپس. جی جی. لو کین بی اینی تھنگ, یو کین لو اینی تھنگ. تو یہ ایک ریورس سائیکولوجی تھی آف اے سیئنگ نیور جج اے بک بائی اٹس ٹائٹل اور کور, کیونکہ اصل میں لاسٹ پہ وہی ہوتا ہے. تو یہ ایک ٹرینڈ تھا, ایک ریورس سائیکولوجی تھی ٹو اٹریکٹ مائی ریڈرس. جی جی. تو یہ کتاب ایک ینگ لیڈ کے بارے میں, ایک ینگ لڑکے کے بارے میں, اس کا نام فینن ہے. تو ہی اٹس اے بیوٹیفل جرنی آف ہز. تو ہی فالز ان لو ود اے گرل, بٹ شی ریجیکٹس ہم. تو اس کے پاس اصل میں کچھ ریزنس ہوتے ہیں, شی کان بی ود ہم. تو اس کے بعد یہ تھوڑا سا ڈپریس ہوتا ہے ہلکا سا, اینڈ ہی کیپس ریڈنگ بکس. تو اس کے بعد اس کو ایسا ایک پیار ملتا ہے جو ہمیشہ کے لیے رہتا ہے, ناٹ ود بکس, سم تھنگ ہی کریٹس اے لائف ان سائڈ ہم. اور وہ آپ کو تبھی پتا چلے گی جب آپ کتاب پڑھیں گے. ہاں, ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو بک لکھی ہے اس میں زیادہ تر فارن کلچر ہے, یعنی ویسٹرن کلچر. تو کیا لگا آپ کو ایسٹ اور ویسٹ کلچر میں کیا فرق ہے, کیا گہرائی کے ساتھ آپ نے جو مشاہدہ کیا ہے, کیا یہاں کے یوتھ اور وہاں کے یوتھ میں کیا فرق ہے, کیا فرق نظر آئی ہے آپ کی سوچ میں؟ مجھے لکھنے, جب میں یہ اسٹوری لکھ ہی رہا تھا, مطلب میں وہاں نہیں گیا ہوں لیکن میں لکھ رہا تھا, تو مجھے لگا تھا کہ ہر جگہ فریڈم ہے. مجھے لکھنے میں احساس ہو گیا کہ فریڈم ہے, کہ میں کچھ بھی لکھ سکتا ہوں. ویسٹ میں فریڈم ہے. آپ نے پین کا استعمال, ایک قلم کا استعمال کیا, اپنے آئیڈیاز کو, اس فریڈم کو یوٹیلائز کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں زیادہ تر کتابیں پڑھتا تھا, میں ویسٹرن سائڈس کی کتابیں پڑھتا تھا, ویسٹرن میوزک بھی سنتا تھا, میں ویسٹرن موویز بھی دیکھتا تھا. ایسا ہی انفلوئنس بن گیا تھا دماغ میں. جی, ایک مقولہ بن گیا یہاں کے مغرب یعنی ویسٹ, وہاں کے جو ٹائم کا ویلیو ہوتا ہے, قدر قیمت, اور ایسٹ میں اس کا کم رجحان ہے. آپ کو نظر آیا وہاں یہ بک لکھنے میں؟ تو لگا نہیں, لیکن بٹ ہاں وہ ٹائم کو اچھے سے یوٹیلائز کرتے ہیں, لائک دے ڈونٹ ویسٹ دیئر ٹائم. ان کے پاس ویسے ایونیوز بھی ہوتے ہیں, وہ صحیح ہے, لیکن وہ مائنڈ نہیں کرتے کوئی چیز کرنا میرے حساب سے. جی جی جی. جیسے فہیم, آپ نے بات کری انجینئرنگ کی, آپ نے ڈراپ آؤٹ کیا, آپ نے بیک آؤٹ کیا انجینئرنگ سے, بیکاز آپ کا فوکس اس ٹائم تھا رائٹنگ, آپ کو بک, آپ کا فوکس تھا. کیا فیڈ بیک رہا سوسائٹی کا, کیا فیڈ بیک رہا فیملی کا؟ پہلے تو مجھے بہت ساری ہارڈشپس آئی, بہت کچھ جھیلنا مجھے پڑا, لیکن آفٹر یہ پبلش ہو گئی ہے, مطلب میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا, میری بک کی سیلز اچھی ہو گئی ہے, گڈ سیلر میں مانی گئی, اور بہت جگہ یہ ابھی اویلیبل ہے, ایون امریکہ میں بھی ہے, یو ایس اے میں بھی ہے, اور مجھے فورن ریڈرز بھی, فورن اٹینشن بھی ملا, مجھے بہت سارے انٹرویوز ہو گئے, ایوری تھنگ از فائن ناؤ. تو پہلے کی سچویشن اور اب کی سچویشن میں کیا ڈفرینس تھا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت کچھ. ایک بار میرا دوست تھا, وہ پہلے میرے ساتھ ہم شیئر کرتے کہ وہ بھی لکھتا ہے, میں بھی لکھتا ہوں. جب میں نے پبلش کی تو مطلب اس نے اس کے پہلے بھی اپنے فادر سے بات کی تھی کہ آئی وانٹ ٹو پبلش مائی بک, میں لکھ رہا ہوں ایسے. تو اس نے تب اس کو مطلب زیادہ توجہ نہیں دی تھی, کیونکہ اٹس سم لائک میں جب بھی دکھاتا ہوں نا کسی کو اپنی کتاب, لائک تو دے اسٹل گیٹ گوز بمپس, لائک واٹ از دس, کیونکہ یہاں زیادہ تر معلوم نہیں ہے لوگوں کو. تو اس نے پھر کہا, جب میری کتاب آئی تھی اس نے اپنے فادر کو کہہ دی, ہی سیڈ, تو کسی حد تک وہ میری باتیں سننے لگا ہے, انسپریشن ان کو ملی ایک حد سے. مفتی جی جی فرمائیں. کوشچن ہے فہیم, وائل رائٹنگ, چاہے ہم کچھ بھی لکھیں, کوئی بھی اسٹف ہم لکھیں, سو اسپیشلی ایون ناول, تو ہمیں ایک کانسٹنٹ موٹیویشن کی ضرورت پڑتی ہے, کانسٹنٹ موٹیویشن پاور. تو آپ کے لیے کیا تھا کانسٹنٹ موٹیویشن پاور؟ میں جب ہمیں چھوڑتا تھا نا, جب میں چھوڑتا تھا, میں سوتا تھا, میں شام کو ہی زیادہ تر لکھتا تھا, تو میں صبح اٹھتا تھا نا, تو میرا خیال صبح یہی ہوتا تھا کہ میرا کل کیریکٹر کیا کرے گا, مطلب میں شام کو کیا لکھوں, کیونکہ میں مطلب I got so involved in writing
کہ میرے دماغ میں یہی بس چل رہا ہوتا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے آگے. جی Repetition مفتی نہیں صاحب ہونی آپ کا کوئی سوال؟ یس آپ نے کریکٹر میں ایک جگہ مینشن کیا ہے بک نے, سو بیکاز آئی ہیو ریڈ دا بک, آپ نے وہ گر جاتا ہے اسٹیج سے, بلیک آؤٹ. یا بلیک آؤٹ آپ نے استعمال کیا ہے وہاں پر, تو پھر اس کے بعد جرنی اسٹارٹ ہوتی ہے. وہ جرنی کون سی جرنی؟ پلاٹونک لو جسے ہم کہتے ہیں. ہاں تو وہ کسی کریکٹر سے ملتا ہے, پھر ہی فالز ان لو ود دیٹ کریکٹر. اوکے کریکٹ. What was going through your mind when you put that story into your book? Because prior to that, he was rejected by Arabella, right? Yeah. So, see, میں اس کو اس طریقے سے میں اس کو ڈپریس, کیونکہ یہ پھر جو ٹرن آیا تھا نا وہ مطلب یہ کتابوں میں ہی زیادہ جانے لگا, تو میں یہ ڈپریسنگ ہو رہی تھی. مطلب دا بک واز ناٹ گیٹنگ گوئنگ ان دا فلو جیسے میں چاہتا تھا. میرے دماغ میں بہت کچھ چلا تھا اندر, تو پھر میرے دماغ میں یہ ہٹ ہوا کہ میں تھوڑا سا پڑھتا تھا لوگ چیزوں کے بارے میں, تو میرے دماغ میں کچھ ہٹ ہوا ایسا کہ, تو پھر اس کو میں نے جیسے آپ نے کہا اس کو یہ ایسی نہیں ہے, مطلب یہ بہت ڈیپ ہے, آپ نے خود بھی جانا ہوگا, لیکن آپ بہت کم بول رہے ہیں. تو اس کو میں نے مطلب میں بہت سوچتا تھا ان دنوں کہ میں کس کو کیسے اس کو فلو میں لاؤں, تو پھر اسی کی وجہ سے میں مجھے جب آپ نے اسٹیج سے گر رہا ہے, سو اٹ مینس دیٹ ہی واز سم ویئر ہی از فالنگ. یا آف کورس یس. اور اس کے علاوہ آپ نے ایک چیز مینشن کیا ہے, ریسیپشنسٹ میں جب وہ لڑی ہوتی ہیں, شی از ڈریسڈ ان بلیک اینڈ دا کریکٹر سیز گرل فرینڈ, گرل فرینڈ نہیں ہوتی ہے جو فرینڈ ہوتی ہیں پہلے, وہ کہتے ہیں اس کو کہ دیٹ آئی لائک بلیک. سو یہ کنیکشن کیا ہے بلیک سے؟ تو یہ بک پڑھنے کے بعد یہ ہمارے ناظرین کو بھی سمجھ آئے گا, یہ کنفیوژن ہو جائے گا یہاں پر. تو آگے بڑھتے ہیں اس پروگرام میں. تو شبیر صاحب آپ سے میں جاننے کی کوشش کرتی ہوں, جو ہماری سوسائٹی میں ایک اسٹگما بن گیا ہے میڈیسن کو لے کر, انجینئرنگ کو لے کر, ایک ویو آئی تھی IAS KS کو لے کر, تو ٹائم آ گیا ہے کہ رائٹنگ کو ہم ایز این آکوپیشن ایکسیپٹ کریں ہماری سوسائٹی میں, ناٹ ان اے بک, ایک بک کو رائٹ کریں ہم, یا آن لائن جرنلز میں رکھیں ہم, فلمی رائٹنگ کریں, کیا کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ جی یہاں فوبیا ہو گیا تھا کہ ہماری کشمیر میں کہ ڈاکٹر انجینئرس اور باقی کچھ دوسرے شعبے ان میں جائے, اسٹوڈنٹس ان میں جائیں, ان میں کارکردگی دکھائی گئی. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ یہ والدین پر ذمہ داری بنتی ہے, پیرنٹس پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچے کو ایک کمپلیٹ فریڈم دیں گے. کم سے کم بیسک ایجوکیشن تو ہونی چاہیے, یعنی بیسک ایجوکیشن کے ذریعے سے ہمارے بیسک ایجوکیشن ان میں بھی تھی, تبھی جا کے یہ ایبل ہے بک لکھنے کے لیے ایبل بن گئے. تو اسی لیے یہ بیسک ایجوکیشن ہر کسی اسٹوڈنٹ کو ہونی چاہیے کہ وہ پھر وہ جا کر اپنے کسی بھی فیلڈ میں جس کو اس کو پسند ہو اپنا نام کمائے گا. تو میں نے پہلی بار کہا کہ والدین پر یہ ماحول بھی اثر رکھتا ہے, کہ والدین پر بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ زبردستی کسی بھی فیلڈ میں اپنے بچے کو تھوپے گا نہیں. تو وہ پہلے دیکھیں گے ان کے اٹھنا بیٹھنا, ان کا جو دماغ ہے, ان کی جو صلاحیت ہے وہ کس چیز میں جاتی ہے. وہ بار بار یہ تاثر لیتے ہیں, وہ بار بار وہ اثر قبول کرتے ہیں پیرنٹس کہ ہمارے بچہ اس کا رویہ کیا ہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہماری بہت ساری رائٹرز مرج ہوئے, جیسے انشاءاللہ اگر ہم بات کریں گے 1947 سے, تو ہمارے سائڈ میں پلوامہ سائڈ میں مہجور تھے, ان کی شاعری میں وہ پیشے سے پٹواری تھا, لیکن انہوں نے شاعری میں ایسا نام کمایا کہ مجبور ہو گئے کہ لوگ. رابندر ناتھ ٹیگور نے اس کو ورڈسورتھ آف کشمیر بولا, اس کو یہ ایپیتھٹ دیا ہے, لقب دیا ہے. اور بوس عبدالحد آزاد تھے, تو اس کو بھی بہت سے کمپیئر کیا جاتا ہے. جی اس نے انٹرنیشنل نام کمایا ہے. اس لیے اب وقت آ گیا کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنی یوتھ جنریشن کو یہ اگنیشن دیں گے کہ یہ اس پروگرام کے ذریعے سے یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ فہیم صاحب نے جو کر کے دکھایا ہے وہ بھی اور کوئی بھی کر سکتے ہیں. کوشچن دیٹ جہاں تک میں نے اس ناول کا کنٹینٹ پڑھا تو آئی تھاٹ کہ یہ آپ کی آٹو بایوگرافیکل ناول ہے. سو واٹس یور ٹیک آن دس؟ تو آٹو بایوگرافیکل تو نہیں ہے, لیکن سم تھنگس آر انوالوڈ, کیونکہ ہم ایسے فکشن نہیں لکھ سکتے سب کچھ امیجنیشن نہیں کر سکتے, ریالٹی سے انسپائر ہوتی ہے, لیکن ہم ریالٹی کو ڈفرینٹلی یوز کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں کتابیں پڑھ رہا تو میں نے اس کو الگ ٹچ دیا, اٹس ناٹ مائی آٹوگرافی بٹ سم پارٹس انوالوڈ. مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہتے ہیں, کشمیر کی بات اگر ہم کریں تو کافی سارے بچے جو لکھنا چاہتے ہیں, ورک شاپس کتنے ہیلپ فل رہیں گے ان کے لیے؟ ورک شاپس بہت ہیلپ فل رہیں گے, کیونکہ ان سے آپ کا نظریہ کھلتا ہے, اور آپ دیکھتے ہیں انسپائریشن وہیں ہوتی ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کسی اور کو کوئی بندہ لکھ رہا ہے,
تو جس کے پاس کچھ ہے اندر وہ اس سے انسپائر ہوتا ہے, پھر وہ بھی قلم اٹھاتا ہے, پھر وہ بھی لکھتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوتی ہیں, یہ چیزیں وہاں پر ملتی ہیں کہ بک شیئر ہوتے ہیں, کیا کیا کن کن چیزوں کا مطالعہ کرنا چاہیے, کون کون چیزیں آپ کو سوٹ کریں گی, کہاں جانا ہے. سو وہاں سے راستے کھلتے ہیں. ہمارے ناظرین کو بتائیں جن بچوں میں کیپیبلٹیز ہے لکھنے کی, جن میں ہنر ہے, کریٹیوٹی ایسی ہے لکھنے کا, تو کیسے وہ آئیڈینٹیفائی کرے اپنا ایک ڈیفینٹ سٹائل, بی اٹ پوئٹری, بی اٹ پروز, کس طرح وہ اپنا آئیڈینٹیفائی پہلے کرے اگر اپنا سٹائل؟ میرے حساب سے اگر کسی کو لکھنا ہے پہلے تو اس سے پہلے کتابیں پڑھنی چاہیے, اس سے پہلے لکھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے. ہاں تب تک نہیں جی جی آپ نے پہلے ہی مینشن کیا. نہیں, میرے حساب سے کم سے کم میں نہیں لکھ پاتا جب تک میں پڑھتا نہیں. ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. میں نہیں کہتا کہ میری کتاب ابھی اس مطلب اسٹیج پہ ہے کہ I can compete with others, but still I have tried. Maybe there will be some mistakes also, but we have at least started doing mistakes. میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ فہیم, جب آپ نے کافی بہت ساری بکس پڑھی ہیں, آپ نے بولا کہ میں پہلے بکس کو پڑھتا تھا پھر لکھتا تھا, تو میرا کوشچن ہے یہ ہے کہ جب آپ وہاں ویسٹرن کلچر پر آپ نے لکھی ہے یہ بک, تو کیا نظر آئی آپ کو ویسٹرن رائٹرس اور ایسٹرن رائٹرس میں, یعنی مشرق کے جو لکھنے والے تھے اور مغرب کے لکھنے, آپ کو کیا فرق نظر اور آئی؟ پرٹیکولرلی ہماری ریاست کی, ہاں خاص کر کشمیر. وہ میں یہی کہہ رہا تھا نا کہ جو ویسٹرن لوگ ہیں نا, دے آر فری ٹو رائٹ اینی تھنگ, نو بڈی از گوئنگ ٹو آسک دیم وائی یو روٹ دس. وہ جو لکھنا چاہتے ہیں وہ وہی لکھیں گے, جو ان کا جانر ہے جس میں ان کو لکھنا آئے گا. کیونکہ میں ریئلٹی نہیں لکھ سکتا کیونکہ وہ میرا جانر نہیں ہے, آئی کانٹ رائٹ دیٹ. تو میرے حساب, کیونکہ میں کہہ رہا ہوں نا میں زیادہ تر فکشن ہی پڑھتا تھا, تو مجھے زیادہ تر فکشن کی کتابیں سمجھ بھی آتی تھی اور لکھنی بھی آئیں گی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں اگر مشرق کے رائٹرس ہیں, اگر وہ لکھیں گے, کیا سوسائٹی ان کی طرف انگلی اٹھاتی ہے, تنقیدی یعنی تنقیدی جائزے لیتے ہیں؟ کرٹیسزم ہر کسی میں ہے, تو میں آپ کو ایک چیز بولنا چاہتا ہوں, کرٹیسزم از ویری امپورٹنٹ. ویری امپورٹنٹ. تبھی ہمارا روم فار امپروومنٹ رہتا ہے. فار دا کنسٹرکٹیو مائنڈ ایک چیز ہے کرٹیسزم فار کرٹیسزم, اور دوسرا ہوتا ہے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم, دیٹ از تنقید برائے تعمیر جسے ہم کہتے ہیں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ایک چیز میں فہیم صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا, جہانگیر مجازی کی بک آئی اینڈ دا سن نیور روز اگین, انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ میں مولانا جلال الدین رومی اور خلیل جبران سے متاثر ہوا, اور پھر اس کے بعد میں نے سٹارٹ کیا لکھنا. تو آپ کن رائٹر سے متاثر ہوئے؟ جان گرین, جان گرین, ڈین براؤن, جے کے راولنگ, سو مینی لائک ہالن کوپر, یہ سارے. جی جی انشا جی آپ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے پہلے ہی فرمایا کہ کوئٹ کیا انہوں نے انجینئرنگ, ایک کیلکولیٹر رسک تھا, انہوں نے بک لکھی تو ایک ریسپانس ملا, ایک سکسیس ملی. تو کیا سمجھتے ہیں آپ باقی پیرنٹس کا کیا رول رہتا ہے اس میں؟ ایسا اگر سچویشن آپ کے سامنے ہوگا یا آپ کے سامنے ایسا کوئی کیس ہے تو اس پہ روشنی ڈالیں آپ. مجھے تو لگتا ہے پیرنٹس کو اپنے بچوں کو فریڈم دینا چاہیے کہ وہ کس فیلڈ میں ایکسل کر سکتے ہیں. میرا بھی پہلے شوق تھا کہ میں MBBS کروں, دین میرا 2 بار نہیں ہو گیا, دین آئی سوئچ ٹو لٹریچر, اینڈ مجھے آج لگ رہا ہے کہ میں نے سب سے اچھی بات اگر میں نے لائف میں کچھ کیا ہے وہ میں نے اس ٹائم وہ چوائس کیا, اینڈ مائی پیرنٹس سپورٹ دیٹ, اینڈ مجھے تو پیرنٹس سے سپورٹ کیا. مطلب ادروائز میں کہیں بھی جا سکتی تھی ڈاکٹری کرنے کے لیے, بٹ دا تھنگ از میں نے خود پہچانا خود کو, نہیں مجھے لگتا ہے میں لٹریچر میں کچھ کر پاؤں گی, دین آئی آپٹڈ لٹریچر. اور پیرنٹس کا سپورٹ تو بہت ہی زیادہ, اور وہ بھی ہماری سوسائٹی میں جہاں پہ زیادہ اتنا اٹیچمنٹ ہے بٹوین پیرنٹس اینڈ چلڈرنس, بہت ہی زیادہ کوئی ڈیسیجن نہیں لے پاتے ہیں. we don't have that luxury to take decisions. مفتی جمیل آپ سے I think, trust me, I think we are lucky that we can't take decisions. Let parents make decisions, but make them agree that you are doing something right. اپنے پیرنٹس کو کانفیڈینس میں لینے کی ضرورت ہے. جی 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 مفتی جمیل آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ہم انڈیا کی بات کی, ویسٹ اور ایسٹ کی تو بات کی ہم نے, انڈیا کی بات کریں اور اپنے کشمیر کی بات کریں, جیسے کہ انہوں نے انگلش بک لکھی, ملیالم میں کافی بکس آتی, کشمیر کی اگر بات کریں, کشمیری کی, اردو کی, کیا اسٹیٹس ہے ہمارے ان رائٹرز کا اور کیا اسکوپ ہے ان زبانوں کا؟ اب یہ ہے نا کہ دیکھیں اگر آپ انگلش کی بات کریں, انگلش اٹس اے گلوبل لینگویج, ایوری ون ریڈز دیٹ, اینڈ اگر آپ کشمیر میں لکھنا چاہیں گے تو آج کل یہ رجحان ہے کہ دیٹ یو وانٹ ٹو بائی یو وانٹ ٹو سی یور بکس ایٹ گلوبل لیول. جی سو اگر آپ کشمیر کی بات کریں تو یہ محدود ہے
बस कश्मीर तक ही. हमारे राइटर्स हैं, डॉक्टर आदिल महिदीन है, हमारे ही इलाके का है. So he wrote the book last year in 2016 and he got the award Satya Academy Award for Which that. language? Yes, कश्मीरी लैंग्वेज में. हाँ, तो राइटर्स है, लेकिन अब ये है कि अब इंग्लिश का रुझान इसलिए ज़्यादा है, या अगर अपने अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो अब चेतन भगत तो हिंदी में तो नहीं लिखता. जी जी. क्यों नहीं लिखता? उसकी वजह यही है कि ये इसका ग्लोबल मार्केट है. तो टाइम आ गया है हम एक्सेप्ट करें. पब्लिशर्स भी मोस्टली एक्सेप्ट करते हैं, सॉरी, जी, इंग्लिश. लेकिन एट द सेम टाइम वी डोंट हैव टू इग्नोर नेग्लेक्ट आवर ओन मदर लैंग्वेज. वो नो डाउट हम लिख सकते हैं कश्मीरी में, देन वो चीज भी ट्रांसलेट हो सकता है दूसरी लैंग्वेज. जो अच्छा काम है वंडरिंग फॉर लव जो इन्होंने लिखी है, तो इसमें भी इसका तर्जुमा होना चाहिए. इसका ये ना क्या तर्जुमा होना देखते हैं, चाहिए. किस तरह देखते हैं आप? टू लैंग्वेज बाकी खासकर जुबानों में उर्दू. इसको कन्वर्ट करने का कुछ, अभी तो प्लान नहीं है, बट तो अभी किस पे आप काम कर रहे हैं? प्रॉब्लम आपका सोच रहे हैं projects? नेक्स्ट किताब. तो आप मुझे बताइए इसके बारे में कि ऑक्यूपेशन के तौर पर आप इस प्रोफेशन को देखते हैं कि या स्विच ऑफ करना चाहते हैं आप इंजीनियरिंग पे फिर से? नो प्रोफेशनल राइटर. जज़ाकल्लाह. तो जाते जाते आपका क्या मैसेज रहेगा, आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके क्या रहेंगे हमारे नाजरीन के लिए? इंशा जी. नाजरीन के लिए मेरा तो यही मैसेज है कि मैं फ़हीम को ये मैसेज डेडिकेट करना चाहती हूँ दैट फ़हीम, आपने तो वॉन्डरिंग ऑफ लव लिखी, बट आप बस यही अब दिमाग में नहीं रखे कि अब मैंने लिखी बट दैट्स ओके. नो, यू वर्क ऑन द नेक्स्ट, वी विल बी वेटिंग. थैंक यू. मुफ्ती जी. I would like to quote Iqbal Rahma here जी. that खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है. जज़ाकल्लाह. हाँ. शबीर मैं जी. अपनी बात के इख्तिताम अल्लामा इकबाल के इस शेर से करता हूँ कि तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमान और भी है. ए शाहीन, तेरी परवाज़ से जलता है ज़माना, तो इस आग को और भी बाजुओं से हवा दी. फ़हीम, आपका क्या रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए मैसेज, और ख़ास तौर पर हमारी यंग जनरेशन के लिए? हाँ, मैसेज ये रहेगा कि आई थिंक, मुझे लगता है ऐसा कि वो हमें अपना जो टैलेंट है ना, हिडन टैलेंट जैसे इनसाइड ऑफ अस, हमें उसे पहले ही पहचानना है. किस तरह पहचाने हम? वो पहले ही, मतलब हमें अंदर को हमें अपने अंदर खोजना है वो कि हम कैपेबल क्या कर, हम किस चीज़ के कैपेबल है जी. हम किस चीज़ के कैपेबल है. एंड आई डोंट थिंक कि तब उनको फिर कुछ, and when you are dedicated to something, I don't think nothing is going to stop you. Just Yes. keep drawing, keep dreaming, and keep achieving them. Yes. We have Constant too efforts many हमें करने unhappy rich One more. people. So. I may add. I would like to add this APJ Abdul Kalam here. Dreams are not those which you see while sleeping. Dreams are those which don't let you sleep. Yes. Okay. जज़ाकल्लाह. तो दोस्तों, जाते जाते मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हम सब में पोटेंशियल्स है, हम सब में हुनर है. उन हुनर को पहचानने की ज़रूरत है, उन हुनर को पॉलिश करने की ज़रूरत है. कामयाबी ज़रूर हमारे कदम चूमेगी. तो लेते हैं फ़हीम से, अपने मेहमान से इजाज़त. जज़ाकल्लाह, आप यहाँ पर आए, अपने दोस्तों से शब्बीर, मुफ्ती Thank और you. इंशा, आप सब दोस्तों का शुक्रिया. तो नाज़रीन, दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट महनाज शफ़ी को इजाज़त. अगले हफ्ते होगी आपसे फिर से मुलाकात. अल्लाह हाफिज़.